بسم الله الرحمن الرحيم. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. صدق الله العلي العظيم. میرے آقا کی رضا میری رضا کیا چیز ہے؟ مجھ کو تم سے ہے وفا اور وفا کیا چیز ہے؟ آپ مولا ہیں، آپ سید، آپ ہی آقا، آپ کے سامنے خیال دیگر کیا چیز ہے؟ کعبہ و بت خانے دونوں تجھی سے آباد، تیرے در کا ہوں غلام اور گدا کیا چیز ہے؟ تیرے در کا ہوں غلام اور گدا کیا چیز ہے؟ السلام علیکم۔ جب امام حسین علیہ السلام اہل کوفہ کی التجا کے جواب میں مکہ سے عراق کے لیے روانہ ہوئے تو راستے میں ان کی ملاقات شاعر فرزدق سے ہوئی۔ امام نے اس سے لوگوں کے بارے میں پوچھا۔ فرزدق نے جواب دیا کہ ان کے دل آپ کے ساتھ ہیں لیکن ان کی تلواریں آپ کے خلاف ہیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، تم ٹھیک کہتے ہو، کیونکہ جس کی نیت سچی ہے اور جس کا دل تقویٰ ہے وہ اس کا عادی نہیں ہے۔ جب وہ کوفہ اور حجاز کے درمیان سڑک پر واقع ضرورت کے گھر پہنچا تو اسے اپنے قاصد مسلم بن عقیل اور ہانی بن عروہ کے قتل اور اہل کوفہ کی خیانت کی خبر پہنچی۔ انہوں نے اپنے ساتھ والوں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ تم میں سے جو کوئی بھی جانا چاہے اسے چھوڑ دو، ہم اس پر سے اپنا عہد اٹھاتے ہیں۔ ایک بڑا گروہ ان سے منتشر ہو گیا، لیکن اس کے ساتھیوں کے اشرافی جو ان کے ساتھ شہر سے نکل گئے تھے وہ اس کے ساتھ رہے، جبکہ اس کی ملاقات عبید اللہ ابن زیاد کی فوج سے ہوئی جس کی قیادت حر ابن زیاد ریاحی کر رہے تھے۔ تو انہوں نے اس سے مخاطب ہو کر کہا، میں تمہارے پاس اس وقت تک نہیں آیا جب تک تمہارے خطوط میرے پاس نہ پہنچے گے، اور تمہارے قاصد مجھ سے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس آؤ کیونکہ ہمارا کوئی امام نہیں ہے۔ شاہد خدا ہمیں اور تمہیں ہدایت اور حق پر اکٹھا کر دے، لیکن اگر تم نے ایسا نہیں کیا اور تم میرے آنے کو ناپسند کرتے ہو تو میں تم سے اس جگہ واپس آ جاؤں گا جہاں سے میں تمہارے پاس آیا تھا۔ تو وہ خاموش رہے اور کہا، کوئی جواب نہ دیا۔ راستہ بدلنے پر مجبور ہونے کے بعد آپ ایک بار پھر خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے اور فرمایا، کیا تم نہیں دیکھتے کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا اور باطل حرام نہیں ہوتا؟ مومن کو چاہیے کہ وہ حق کے ساتھ خدا سے ملاقات کرے۔ پھر زہیر ابن کین کھڑے ہوئے اور کہا، ہے فرزند رسول اللہ، ہم نے آپ کی بات سنی ہے، خدا کی قسم اگر دنیا ہمارے لیے باقی رہے تو ہم اس میں رہنے کی بجائے آپ کے ساتھ اٹھنا
पसंद करेंगे। रात गई, उन्होंने अपने बेटे अली अकबर से कहा कि जब वो सो रहे थे उन्होंने देखा कि एक आवाज पुकार रही है, लोग मार्च कर रहे हैं और मौत उनके पास आ रही है। अली अकबर ने कहा, है मेरे वालिद, क्या हम राय रास पर नहीं? इमाम ने फरमाया, हाँ, उस जात की कसम जिसकी तरफ तमाम बंदे लौट कर जाएंगे। अली ने कहा, फिर हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम पे मौत पड़ जाए या मौत पर हम आ पड़े। रोमी शहनशाह तकियानूस के दौर में एपिसोस नामी शहर में शहनशाह मुजस्मों की पूजा और उन पर कुर्बानियां चढ़ाने पर जोर देता था और जो उसका इनकार करता था उसे कत्ल कर देता था। इस शहर में उमरा और वजीरों के नौजवान थे जो खुफिया तौर पर एक खुदा को मानते थे। एक दिन त्योहार के दौरान शहनशाह डिस्निस देवताओं को कुर्बानियां पेश करने के लिए लोगों को हुजूम के साथ बाहर गया। नौजवान जाए वकू से गायब थे। शहनशाह ने उन्हें अपने महल में लाने का हुक्म दिया जहां वो उसके सामने खड़े थे। इसने कहा, मैंने सुना है कि तुम हमारे माबूदों को सजदा करने से इनकार करते हो और मेरे हुक्म की नाफरमानी करते हो। नौजवानों ने दिल पकड़ लिया और उनके सरदार मैक्सिमिलियन ने कहा कि हमारे रब आसमानों और ज़मीन का रब है, हम उसके सिवा किसी माबूद को हरगिज़ नहीं पुकारेंगे। यानी अगर हमने खुदा के अलावा किसी को माबूद बना लिया तो हमारा बयान झूठा और बहतान होगा। शहनशाह बहुत गुस्से में आया और उसने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि वो जिल्लत में अपने सरकारी कपड़े उतार दें। फिर उसने कहा, मैं तुम्हें कत्ल करने में जल्दी नहीं करना चाहता, मैं तुम्हें दोबारा गौर करने का वक्त दूंगा। नौजवान बाहर निकले और इकट्ठे होकर शहर से भागने का फैसला किया। दूसरे दिन फजर के वक्त वो सब पहाड़ों की तरफ रवाना हो गए। रास्ते में एक चरवाहे से गुजरे जिसने उन्हें अपना मजहब कबूल करने की दावत दी। वो ईमान लाया और अपने कुत्ते को साथ लेकर उनके साथ रवाना हुआ। वो उस वक्त तक चलते रहे जब तक वो एंजलस नामी पहाड़ के एक गार तक पहुंचे। वो उसमें दाखिल हुए और वहां खुदा की इबादत करते रहे। उन पर गुनूदगी तारी हो गई, इसलिए खुदा ने उन पर गहरी नींद डाली जो 3 सदियों से ज्यादा रही। एक दिन इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम अपने चंद साथियों के साथ बैठे हुए थे कि खुरासान का एक शख्स सहल बिन हसन खुरासानी दाखिल हुआ और आपके पुरजोश पैरोकारों में से था। उसने इमाम से कहा, है फर्जंदे रसूल, आप पर रहम हो और आप ही अहले इमामत हो, आपको इस हक से किसने रोका है जिससे तुम बाज रहो, जबकि आप अपने 1 लाख पैरोकारों को अपने सामने तलवार से लड़ते हुए पाते हो। इमाम टेक लगाए बैठे थे तो सीधे होकर बैठ गए और फरमाया, ए खुरासानी, बैठ जाओ, खुदा तुम्हारे हुकूक की हिफाजत करे। फिर अपने एक साथी की तरफ मुतवज्जे और फरमाया कि है हनफिया, तनूर रोशन करो। इसने तनूर को जलाया यहाँ तक कि वो जलते हुए कोयले की तरह हो गया और उसकी चोटी सफ़ेद हो गई। फिर आपने फरमाया कि है खुरासानी, उठो और तनूर में जा बैठो। वो शख्स माफ़ी मांगने और इल्तिजा करने लगा कि है मेरे आका, है खुदा के रसूल के बेटे, मुझे आग की सज़ा ना देना, मुझे माफ़ कीजिए, खुदा आपको माफ़ करे। इमाम ने जवाब दिया कि मैंने तुमसे माजरत कर ली। इस दौरान इमाम के वफादार साथियों में से एक हारून अल मक्की पहुंच गए।
اس نے اپنی شہادت کی انگلی پر جوتی پکڑی تھی۔ جب وہ داخل ہوا تو اس نے کہا السلام علیکم ہے فرزند رسول خدا۔ امام صادق علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا اور پھر ان سے مزید کوئی بات کیے بغیر فرمایا اپنی جوتی اپنے ہاتھ سے پھینک کر تندور میں جا بیٹھ۔ چنانچہ وہ تنور میں جا کر بیٹھ گیا۔ پھر امام خراسانی کے پاس پہنچے اور اس سے خراسان کے حالات پوچھے۔ تھوڑی دیر بعد اس سے کہا کہ خراسانی اٹھو اور دیکھو تندور میں کیا ہے۔ اس نے کھڑے ہو کر ہارون کو آگ کے بیچ میں ٹانگیں لگائے بیٹھے دیکھا۔ ہارون تنور سے باہر آئے اور مجلس میں موجود لوگوں کو سلام کیا۔ امام علیہ السلام خراسانی آدمی کی طرف متوجہ ہوئے اور اسے پوچھا کہ تم میں خراسان میں ایسے کتنے ملتے ہیں؟ اس آدمی نے جواب دیا کہ خدا کی قسم ایک بھی نہیں۔ امام نے فرمایا جہاں تک ہمارا تعلق ہے ہم اس وقت تک باہر نہیں نکلیں گے، یعنی بغاوت نہیں کریں گے جب کہ ہمیں اپنے لیے 5 حمایتی نہ ملے، یعنی وہ جو پوری طرح فرما بردار ہوں۔ ہم اس وقت کو بہتر جانتے ہیں۔ شبس بن ربیع ریحی کوفہ کے نامور اور قائدین میں سے تھے۔ جب امام حسین علیہ السلام نے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا تو شبس بن ربیع ان بزرگوں میں سے تھے جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کو خط لکھا۔ اس نے کوفہ کے دوسرے لیڈروں نے ایک خط لکھا جس میں اس نے کہا اب تم باغ سبز ہو گئے ہیں اور پھل پک چکے ہیں، لہٰذا اپنی جمع فوج کے پاس آؤ۔ تاہم جب عبداللہ بن زیاد کوفہ پہنچے اور دھمکیاں دینا شروع کی تو شبس کا موقف بدل گیا۔ اس نے حاکم کا ساتھ دیا اس کی بربریت کے خوف سے، حالانکہ وہ امام حسین علیہ السلام سے لڑنے سے گریزاں تھا۔ پھر اس نے بیمار ہونے کا بہانہ کیا۔ ابن زیاد نے اسے لانے کا حکم دیا اور وہ غروب آفتاب کے بعد آیا تاکہ اس کا چہرہ نظر نہ آئے۔ عبید اللہ نے اس سے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم بیمار ہونے کا بہانہ کر رہے ہو، باہر ہمارے خیمے میں آؤ۔ چنانچہ شبس رات کو چلا گیا تاکہ کوئی اسے نہ دیکھے اور وہ عمر سعد کے خیمے میں شامل ہو گیا۔ عاشورہ کے دن عمر سعد نے انہیں اپنی فوج میں پیادوں کا کمانڈر مقرر کیا۔ جب امام حسین علیہ السلام نے کوفہ کے لشکر کو ان کے عہد کی یاد لانے کے لیے خطبہ دیا تو آپ نے ان کے کمانڈروں کے نام پکارے اور فرمایا ہے شبس بن ربیع، ہے حجر بن ابجر، ہے قیس بن اسس، ہے اور ہے یزید بن حارث، کیا تم نے مجھے یہ نہیں لکھا کہ پھل پک چکے ہیں اور اطراف سبز ہو گئے ہیں اور تم صرف اپنی فوج کی طرف آ رہے ہو؟ سب نے اس کی تردید کی اور کہا ہم نے ایسا نہیں کہا۔ امام نے فرمایا ہاں خدا کی قسم تم نے ایسا ہی کہا ہے۔ پھر فرمایا ہے لوگو اگر تم مجھ سے نفرت کرتے ہو تو میں تمہیں زمین پر کسی محفوظ جگہ پر چھوڑ دوں گا۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد شبس بن ربیع نے حسین علیہ السلام کو قتل کرنے پر خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے کوفہ میں ایک مسجد تعمیر کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کربلا کئی عناوین سے مختلف جلوے رکھتی ہے۔ اس میں سے اہم ترین کربلا کا جلوہ جیسا کہ آپ نے داستان میں مظاہرہ کیا وہ ولایت کا جلوہ ہے۔ یہ لفظ ولایت کبھی واو پر زیر کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، کبھی واو پر زبر کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، اور قرآن مجید میں دونوں طریقوں سے آیا ہے۔ جیسا کہ
پروردگار عالم نے سورہ کہف میں ارشاد فرمایا ہنالک الولایۃ للہ الحق، جب زبر کے ساتھ آئے تو کلی طور پر اس میں ولایت تکوینی اور ولایت تشریعی دونوں شامل ہو جاتے ہیں، مگر جب زیر کے ساتھ آتی ہے تو اس میں ولایت تشریعی، حاکمیت، سرپرستی، محبت، مودت، اخلاقی پیرائی کے ساتھ زندگی کو گزارنا۔ یاد رکھیے پروردگار عالم نے جب اس عالم تشریع کو مرتب کیا اور انسانی سماج کو منظم کیا تو پروردگار عالم نے اس انسانی سماج کی ترقی یا اس انسانی سماج کی بقا کے لیے 5 رکن قرار دیے۔ کوئی بھی توحیدی معاشرہ ان 5 رکنوں کے بغیر سالمیت کے ساتھ کمال کی طرف نہیں بڑھ سکتا۔ وہ 5 رکن کون سے تھے جس کی طرف پروردگار عالم نے یہ 5 رکن الہی معاشرے میں بپا کیے؟ وہ 5 رکن یہ ہیں جس کی طرف معصوم نے بھی اشارہ کیا، بنی الاسلام علی 5، اسلام 5 بنیادوں پر ہے، یعنی جو بھی الہی معاشرہ ہے وہ 5 بنیادوں پر ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے اور ولایت ہے۔ ولایت سے مراد حکمرانی ہے، ولایت سے مراد سرپرستی ہے، ولایت سے مراد رہبری ہے۔ اللہ نے جو بھی معاشرہ دیا اس میں اپنا ایک رہبر، امام، حاکم، سرپرست بنا کر لوگوں کی ہدایت کے لیے پیغام دیا کہ اگر اس کی سرپرستی میں اور اس کی ہدایت پر چلو گے تو تم کمال تک پہنچ پاؤ گے۔ اور اسی کی طرف امام حسین کربلا میں لوگوں کو لے کر آئے کہ کربلا ولایت کے سائے میں چلنے کا نام ہے، کربلا الہی رہبر کے سائے میں چلنے کا نام ہے۔ جب یہ بات آتی ہے تو پھر یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ ولایت کا کام ہدایت، قرب، نصرت، سرپرستی، اطاعت اور اللہ کی راہ میں اللہ تک پہنچانے کی تربیت کا بہترین ذریعہ ہے۔ اسی لیے پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ اس کے فوراً بعد کہا وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ۔ اللہ نے بتایا کہ تمہارا ولی اللہ رسول ہے، یعنی ان کی سرپرستی میں، ان کی حاکمیت میں، ان کی محبت میں، ان کی رہبری میں، ان کے قرب میں، ان کی ہدایت میں اگر تم چلو گے تو تم غالب گروہ بن کر رہو گے۔ یہی پیغام کربلا میں ہمیں دیا گیا۔ پھر یہ تاکید کی گئی کہ خبردار اس ولایت کے عہد سے عہد شکنی مت کرنا، کیونکہ پروردگار عالم نے ان لوگوں کی تعریف کی من المؤمنین الرجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ فمنہم من قضی نحبہ ومنہم من ینتظر وما بدلوا تبدیلا۔ جو ولایت کی راہ پر چلتے ہوئے متعہد رہتے ہیں، پروردگار عالم ان کی تعریف کرتا ہے۔ عہد شکن لوگوں کو تاریخ میں بیان کیا گیا، قرآن میں بیان کیا گیا، آپ کے سامنے موجود ہے۔ جو عہد شکن لوگ تھے انہیں کس انداز سے بیان کیا گیا، اور جو عہد کو پورا کرنے والے لوگ تھے انبیاء سے ہٹ کر انہیں بھی قرآن نے بیان کیا۔ آپ سورہ کہف کو پڑھیے، جناب اصحاب کہف کے جو افراد تھے ان کے لیے کس طریقے سے پروردگار عالم نے تعریف کی ہے۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، تم یہ سمجھتے ہو کہ اصحاب کہف والے عجیب آیتیں نہیں۔ اذ اول فتیۃ، یہ وہ جوان تھے جنہوں نے پروردگار عالم کو پکارا تو پروردگار عالم نے ان کی صدا کو سنا۔ اذ اول فتیۃ قالوا ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ پروردگار تو اپنی طرف سے ہمیں ہدایت کا راستہ دکھا، اور ہم نے انہیں ہدایت کا راستہ دکھایا، اور
اس پہاڑ میں جو وہ عبادت کرتے تھے وہ پہاڑ ان کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن گیا۔ اذ اول فتیتو، وہ جوان جنہیں ہم نے پناہ دی، اذ اول فتیتو الی الکہف، کہف میں انہیں پناہ دی۔ تو یہ اصحاب کہف کی داستان، حتیٰ کہ اس کی بھی داستان جو جانور ہے مگر اصحاب کہف کے ساتھ جڑ جاتا ہے تو پروردگار اس کا بھی ذکر کرتا ہے اور لوگوں کو بتاتا ہے کہ دیکھو اگر کتا بھی وفادار ہو جائے، ولیوں کے ساتھ جڑ جائے تو پروردگار عالم اس کو بھی خوبصورتی سے بیان کرتا ہے اور کہتا ہے قلبہم باسط ذراعیہ بالوسید، آج بھی ولیوں کی زندگی کے ساتھ اگر کسی کی زندگی جڑی ہوئی ہے تو اس سے چار پائے جانور کی جڑی ہوئی ہے۔ اور اسی سورہ کہف میں جناب موسیٰ سے بد عہدی کرنے والا وہ ولی خدا جو ظاہری اعتبار سے مستجاب الدعویٰ تھا، مگر پروردگار عالم نے اس کے لیے قرآن میں کہا جب موسیٰ سے بد عہدی کی تو بلعم باعور کے لیے قرآن نے کہا مثلہ کمثل الکلب، اس کی مثال بد عہد کتے جیسی ہو گئی۔ تو پروردگار عالم یہ بتاتا ہے کہ جب عہد پورا کیا جائے تو اس کی تعریف اور تمجید ہوتی ہے۔ کربلا عہد پورا کرنے والوں کا میدان ہے، ولایت سے جڑ کر چلنے والوں کا میدان ہے، اور اسی لیے اگر آپ وہاں پر دیکھیں شبس ابن ربی یا ربعی کون تھا جو پہلے ولایت سے جڑا ہوا تھا مگر پھر ولایت سے کٹ گیا، تو اس کا انجام آپ کے سامنے موجود ہے۔ بدعہدی انسان کو رذالتوں کی طرف لے جاتی ہے، بدعہدی انسان کو خباثتوں کی طرف لے جاتی ہے۔ بدعہد انسان وہ ہے جو اللہ کے ولی سے بدعہدی کرتا ہے، جو اللہ کے ولی سے وعدہ خلافی کرتا ہے، جو اللہ کے ولی سے جڑ کر نہیں رہتا۔ توجہ فرمائیے کہ پروردگار عالم نے کس طریقے سے بدعہد لوگوں کی مثال دی، چند مثالیں اور چند عنوان کہ کیوں انسان بدعہد بن جاتا ہے۔ جب وہ ہوا و ہوس کا شکار ہو جائے، جب وہ اپنی ذاتی چاہتوں کا شکار ہو جائے، جب وہ اپنی ذاتی اہداف تک پہنچنے کی کوشش کرے تو وہ بدعہد ہو جاتا ہے۔ توجہ فرمائیے، جو حق کے وفادار ہیں وہ تنہا تو رہ سکتے ہیں مگر کمزور نہیں ہوتے۔ جو بدعہد انسان ہوتے ہیں وہ چاہے کتنے ہی لشکروں کے درمیان ہو اس سے بڑھ کر کوئی کمزور نہیں ہوتا۔ اور یہ توجہ رکھیے کہ بدعہد انسان کے نزدیک طاقت ہی سب کچھ ہوتی ہے، مگر جو عہد کو وفا کرنے والا ہوتا ہے، جو عہد پر چلنے والا ہوتا ہے، جو وفادار ہوتا ہے، اسے معلوم ہوتا ہے کہ طاقت حق میں ہے۔ جو کچھ بھی طاقت کا محور اور مرکز ہے وہ حق ہے۔ اگر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ طاقت حق ہے تو یہ ان کا دھوکہ ہے، بلکہ حق ہی طاقت ہے۔ اسی کی طرف جب ہم آگے بڑھتے ہیں بعض لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ عہد شکنی گویا کہ ایک سیاسی وہ جو وعدہ ہے اس وعدے کو توڑنا ہے، سیاسی وعدہ شکنی ہے۔ بعض لوگ سطحی طور پر یوں دیکھتے ہیں، حقیقت میں عہد شکنی بے ایمانی اور روحانی کمزوری کی علامت ہے۔ جب انسان ولی خدا سے بدعہد ہو جائے تو پھر اس طریقے سے دنیا میں ذلیل و خوار اور رسوا ہو جاتا ہے۔ کیوں انسان بدعہد بنتا ہے؟ اس کی طرف جب ہم آتے ہیں تو بنیادی طور پر خوف۔ حالانکہ جو اولیاء خدا ہوتے ہیں انہیں کوئی بھی خوف نہیں ہوتا، جو اولیاء خدا کا ساتھ دیتے انہیں کوئی بھی خوف نہیں ہوتا۔ کس چیز کا خوف؟ مال کے چھننے کا خوف، عزت کے جانے کا خوف، جان کے مٹ جانے کا خوف۔ مگر جو اولیاء خدا سے جڑ کر عہد و پیمان باندھتے ہیں وہ کسی بھی اس خوف میں مبتلا نہیں ہوتے۔ نمبر 2، دنیا کی محبت انسان کو بدعہد بنا دیتی ہے۔ نمبر 3، مال غنیمت کی لالچ۔ آپ نے دیکھا جنگ احد بقول ایک بزرگوار کے کہ جنگ احد وہ جنگ تھی جس میں
رسول نے وہ جنگ جیتی تھی، مسلمانوں نے وہ جنگ ہاری تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول خدا کی فرمائشات پر انہوں نے عمل نہیں کیا۔ جیتی ہوئی جنگ اگر ہار گئے تو مال غنیمت کی وجہ سے، لالچ کی وجہ سے، ہوس کی وجہ سے، جب امام اور رسول کی ولایت کے سائے میں انسان نہ چلے تو وہ بدعہد ہو جاتا ہے۔ بدعہد انسان حق کی طاقت اور حق کی قیمت کو نہیں سمجھتا، اس لیے وہ بدعہد ہو جاتا ہے۔ بدعہد انسان کا ضمیر مردہ ہوتا ہے، اور ایسے بدعہد افرادوں سے جو معاشرہ بنتا ہے وہ معاشرہ مردہ ہو جاتا ہے۔ حق تنہا اور ظاہری عنوان سے، باطل گویا کہ یوں لگتا ہے کہ وہ جیت جائے گا، مگر قرآن یہ کہتا ہے کہ جب جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ یاد رکھیے، قومیں جب بدعہد ہو جائے، ایک مرتبہ فرد بدعہد ہو جاتا ہے، ایک مرتبہ قومیں بدعہد ہو جاتی ہیں، اور اسی کی طرف پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اسی لیے علامہ اقبال کا یہ شعر ہے، تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ جو بدعہد قوم ہوتی ہیں، جو بدعہد افراد ہوتے ہیں، وہ ناگہانی موت، ناگہانی ہلاکت، اور اس ہلاکت کا نتیجہ بھگتتے ہیں جو انہوں نے خود ہلاکت کو بویا ہوتا ہے، کاش کی بعد میں اس کو کاش کرنا ہوتا ہے۔ تو کربلا ہمیں بتاتی ہے اگر ولایت کے ساتھ وفادار رہیں، وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ۔ تو انشاءاللہ الرحمن وہ افراد، وہ معاشرہ، وہ سماج ہمیشہ غالب رہے گا۔ اور یہ کہا گیا کہ خبردار وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ جب تم ولایت کے ساتھ جڑے ہوئے ہو تو تمہیں حزن نہیں کرنا چاہیے، تمہیں ڈرنا اور خوف کا شکار نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ تم حسین اور امام مہدی سے جڑے ہوئے ہو، اسی لیے تم ہی غالب ہو، اسی لیے تم ہی حزب اللہ ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔